अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामियात, सीरत तय्यबा के उन्वान से हमारे जो लेक्चर्स का आगाज़ हुआ है उसकी ये दूसरी नशिस्त है। सीरत तय्यबा के मुताल्लिक़, उसवे हसना के मुताल्लिक़ आप हज़रात ने समाअत किया था। आज हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत जो अंबियाए किराम को अल्लाह ताला ने बयान फरमाई थी, साबिक़ा अंबियाए किराम को, और जो कुतुब साबिक़ा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद है, आपके औसाफ़ जमीला का ज़िक्र है, उसका इंशाअल्लाह आज हम तज़किरा करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामियात, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो उनकी कुनियत अबू मुहम्मद रखी गई। अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद हुआ, उनकी पैदाइश हुई, कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी कुनियत अबू मुहम्मद उसी वक्त से है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में सवाल आया, वो भी अल्लाह ताला की जानिब से आया कि मेरी ये कुनियत अबू मुहम्मद क्यों रखी गई। उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, अपनी नज़र उठाकर आप देखिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो अर्श इलाही पर हर जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को उन्होंने पाया। तो उन्होंने पूछा कि ए परवरदिगार, ये नूर कैसा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, ये नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जो आपकी औलाद में से होंगे। उनका ये नूर मुबारक है, उनका नाम आसमानों में अहमद और ज़मीन में मोहम्मद है। उन्हीं की निस्बत से, क्योंकि वो आपकी औलाद में होंगे, आपकी कुनियत अबू मुहम्मद मैंने रखी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामियात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत देखिए। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ हुई तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को हर जगह पाया। उनकी कुनियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से रखी गई। उनको अव्वलन जो चीज़ बताई गई वो यही है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला के पास है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हर तरफ फैला हुआ है। आपका ज़िक्र है, आपके ज़िक्र के चर्चे आसमानों में है, मलाइका आपका ज़िक्र करते हैं। तो ये शान व अज़मत, ये कैफ़ियत आपको इब्तिदा ही से बता दी गई ताकि आप अपनी औलाद को भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बताएं और आपकी औलाद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करती रहे। बल्कि रिवायतों में ये आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आखिर वक्त में अपने जानशीन, अपने खलीफा, अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि बेटे, हमेशा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना, जब भी अल्लाह का ज़िक्र करना साथ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी करना। क्योंकि मैंने जब अपनी तख्लीक़ के बाद आसमानों की सैर की तो हर जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ पाया। मैंने देखा कि मलाइका भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं। मैंने देखा कि जन्नत के हर मकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। तो मैं समझ गया कि अल्लाह ताला के पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मकाम और मर्तबा है, बड़ी बुलंदियाँ अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला को उनसे बड़ी महब्बत है। इसी वजह से जब अल्लाह ताला के वो हबीब हैं तो उनका अगर हम ज़िक्र कसरत से करेंगे तो अल्लाह ताला को ये खुश करने वाली बात होगी, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को ये ख़ास वसीयत फ़रमाई। इसमें एक तो फ़ायदा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़ाती था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करके वो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करें। मालूम हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की वजह से अल्लाह ताला का क़ुर्ब नसीब होता है, अल्लाह की रज़ा मिलती है, अल्लाह ताला खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है। तो जो ये चाहता है कि क़ुर्ब इलाही उसे नसीब हो तो हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ज़िक्र बकसरत किया करे, क्योंकि अल्लाह ताला का मंशा यही है आसमानों में, जन्नत में, हर मकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी तख्लीक़ से पहले ही आपका नाम लिख देने की और आपके चर्चे करने की वजह यही है कि सब आपका ज़िक्र हमेशा किया करें। दूसरा, आदम अलैहिस्सलाम ने जो वसीयत फ़रमाई थी उससे
حضرت شیس علیہ السلام کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ وصیت جاری رہے اور ان کو بھی معلوم ہو کہ اتنی بڑی اہم وصیت ایک اولو العزم نبی اپنے خلیفہ کو، اپنے فرزند کو فرما رہے ہیں، تو ضرور اس میں فائدہ ہے، یہ وہ سمجھ جائیں اور نسلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری رہے، سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی۔ معزز سامعات، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ازل سے رکھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ازل سے کی جا رہی ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی، تو یہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے، ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا، تب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کی مدح و ثنا کے چرچے عام ہو رہے ہیں، عام تھے۔ فرشتے جو ذکر کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ شروع سے ہی حضور کا مدح و ثنا اور ذکر کا سلسلہ جاری ہے۔ انبیاء کرام نے بھی اپنی اولاد کو نصیحت فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، دیگر انبیاء کرام نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور کتب سابقہ میں بھی، یعنی جو آسمانی کتابیں پہلے نازل ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء کرام پر جو صحیفے نازل ہوئے، ان سب میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ آپ کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، صفتیں بھی موجود ہے، حضور کی نعت ہے، سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف ہوں گے، یہ شان ہوگی، یہ عظمتیں حبیب کو اللہ تعالیٰ، اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ عطا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ رفعتیں عطا فرمائی، بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انبیاء کرام پر حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، آپ پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو آشکار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہی انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت کی وجہ سے انہیں یہ عطا ہوا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کی پشت اطہر میں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مقدس اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ جب نور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پشت میں رکھا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے تمام انوار پر وہ غالب آ گیا، ساری روشنیوں پر جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، سب پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گیا اور ان کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آسمانوں کی حضرت آدم کو سیر کرائیں۔ ان کے لیے ایک شاہی تخت تیار کیا گیا تھا، خاص تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اس پر بیٹھ کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی۔ روایت میں یہ آتا ہے، کعب احبار سے پوچھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے کتنی بار آسمانوں کی سیر کرائی؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ سیر کرائی گئی۔ ایک مرتبہ تو سریر کرم پر، بزرگی کے تاج پر، بزرگی کے تخت پر، اور ایک مرتبہ فرشتوں کے بازوؤں پر، اور ایک مرتبہ فرش میمون پر۔ اس کی یہ شان تھی کہ وہ ہیرے، مرجان وغیرہ اور مشک و عنبر وغیرہ سے بنا ہوا تھا۔ اور کس شان سے سیر کرائی گئی کہ آپ کے جو تخت شاہی تھا اس کی لگام حضرت جبرائیل علیہ السلام تھامے ہوئے ہیں، داہنے اور بائیں جانب اسرافیل و میکائیل علیہم السلام ہیں، جلیل القدر فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور یہ دو حضرات، یہ 2 فرشتے سارے فرشتوں میں بڑے معزز اور مکرم ہیں، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آسمانوں کی سیر کراتے ہیں اس انداز سے کہ داہنی اور بائیں جانب فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سیر کرتے ہوئے فرشتوں کو سلام کرتے ہیں، کن الفاظ سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ سے آپ سلام کرتے ہیں۔ یہی الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو تحیت کے لیے، ملاقات کے وقت جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس وقت
کی تحیت کے لیے یہی الفاظ دیے گئے، سلام کے لیے یہی الفاظ دیے گئے۔ آپ سلام کرتے ہیں تو فرشتے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تو یہ شان و شوکت، یہ مقام اور مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ سب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تھا۔ بلکہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اس کی وجہ بھی علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ نور محمدی ان کی پیشانی میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بزرگی عطا فرمائی۔ تو غور کیا جائے تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شان و شوکت بھی حضرت آدم علیہ السلام کو جو دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہی تھی، حضور کے نور کے طفیل میں تھی۔ کیونکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جمادات، حیوانات، نباتات سب ہی نے سجدہ کیا، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک گئے، لیکن کسی روایت میں یہ نہیں آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حیوانوں نے یا کسی اور مخلوق نے سجدہ کیا ہو۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجود خلائق ہے، یعنی انسان کے علاوہ ساری مخلوقوں نے آپ کو سجدہ کیا، جمادات، حیوانات، نباتات وغیرہ نے سجدہ کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت مسجود ملائک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ سجدہ دراصل اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا۔ معزز سامعات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں بھی فرمایا تھا۔ چنانچہ یہود و نصارہ جانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف کو، کہ آپ کہاں پر آپ کی ولادت ہوگی، ہجرت کر کے کہاں تشریف لے جائیں گے، پھر آپ کا مقام کیا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہوں گی، ساری تفصیلات کو وہ جانتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، بعثت سے پہلے تو وہ انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ تورات میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو پڑھتے تھے تو انتظار کیا کرتے تھے نبی آخر الزماں جب تشریف لائیں گے تو ہم ان کے زیر سایہ آ جائیں گے۔ جب بھی کسی قوم سے ان کی جنگ کی نوبت آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی، کیونکہ پڑھ چکے تھے تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت مانگا کرتے تھے اور ان کو کامیابی نصیب ہوتی تھی، اور اپنی اولاد کو مرتے وقت وصیت کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہو تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ ہم نے زندگی بھر آپ کا انتظار کیا اور آپ کے انتظار میں آپ پر ایمان لا کر ہم نے جانیں دی ہیں۔ اتنی ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی بعثت ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صفات کو ظاہر فرمایا، آپ کی وہ شان و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے آشکار کیا جو تورات، انجیل، زبور وغیرہ میں بیان کی گئی تھی، اور وہ جانتے تھے، لیکن کفر و عناد کی وجہ سے، دنیاوی مال و دولت کی محبت کی وجہ سے، بادشاہت اور سلطنت، ریاست کی محبت کی وجہ سے، وہ اپنے بغض اور عناد اور حسد وغیرہ یہ سارے امراض قلبیہ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انہوں نے کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ تورات میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہے اس کو چھپائیں، اس کو بدل دیں، اس میں تحریف اور تغیر کرے، تاکہ ان پر یہ الزام نہ ہو کہ جانتے بوجھتے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں گی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر انہوں نے سنی کہ آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں، اسی دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو فوری حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے،
اشراف یہود میں سے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو ایمان لائے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے ابن سلام، کیا تم ہی مدینے کے عالم ہو، یہودیوں کے عالم، یہودیوں میں جو مشہور تھے ابن سلام، تم ہی ہو جو تورات کو جاننے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں میری کن صفات کا ذکر کیا؟ کیا میرا ذکر نہیں ہے موجود؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو غالب فرمائے گا، آپ کے دین کو سارے دینوں پر غالب فرمائے گا، یقیناً تورات میں نے آپ کی صفات کو پڑھا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا انہوں نے ذکر کیا جو انہوں نے تورات میں پڑھا تھا۔ تو بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ، تورات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ صفت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، یعنی ہم نے آپ کو امت پر گواہی دینے والے اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور کفر کرنے والے، انکار کرنے والوں کو عذاب سے ڈرانے والے اور امیین کی پناہ گاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تورات میں بھی بیان کی گئی تھی، قرآن مقدس میں بھی اس کی تصدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں۔ شاہد ہے یعنی گواہ ہے، امت کے احوال کو جانتے ہیں، اس پر گواہی دیں گے۔ مبشر ہے، اہل ایمان کو خوشخبریاں دینے والے ہیں، بشارتیں جنت کی، ثواب آخرت کی، اور انکار کرنے والے، کفر و شرک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو ڈرانے والے ہیں عذاب الہی سے، جہنم سے، آخرت سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں۔ اور ایک صفت کیا ہے؟ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، امیین یعنی سارے عرب جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان کی پناہ گاہ ہے۔ اب یہاں عرب کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب سے خاص تعلق ہے، آپ کی ولادت بعثت عرب میں ہی ہوئی، اسی لیے عرب کا ذکر کیا گیا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہاں کی پناہ گاہ ہے، سارے جہانوں کو حفاظت میں رکھنے والے، پناہ دینے والے ہیں۔ تو امیین بھی عرب کو کیوں کہا گیا یہ بھی یاد رہے، یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ عرب کی اکثریت جاہل تھی، پڑھنے لکھنے سے واقف نہیں تھی، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو امیین کہا جاتا ہے۔ انہیں ہم اپنی زبان میں کہیں تو ان پڑھ، یعنی جو پڑھے لکھے نہ ہوں، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبعوث ہوئے اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو جہالت اور ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنی تعلیم و تربیت سے حضور پاک علیہ السلام نے علم و حکمت اور ہدایت کے بڑے مقام اور بڑی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اسی لیے خاص طور پر عرب کا ذکر ہے کہ ان کی حالت جہالت کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے بعد بڑی بلندیاں ان کو نصیب ہوئی، ہدایت اور علم کے وہ پہاڑ بن گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ میں آپ غور کیجئے، کیا صفت بیان کی گئی تھی تورات میں کہ آپ سارے لوگوں کی پناہ گاہ ہے، یعنی سارے لوگوں کے لیے آپ حفاظت فرمانے والے، پناہ دینے والے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ان میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی برکتوں سے ان کو آفتوں سے محفوظ رکھا، آفات نفسانی، آفات شیطانی اور ہر قسم کی آفتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور پناہ میں رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو بھی بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا یہاں تک کہ اے حبیب آپ ان میں جلوہ افروز ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان میں جلوہ افروز رہے ان کو دائمی عذاب اور دائمی ہلاکت سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا۔ تو یہ شان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود برکت، وجود بابرکت کی وجہ سے وہ لوگ محفوظ رہے اور آفتوں اور پریشانیوں سے ان کو پناہ ملتی رہی۔
وحرزن للأمیین کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت مبارکہ بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے جو تورات میں بیان فرمایا تھا کہ آپ میرے بندے خاص اور میرے رسول ہے، اور آپ کا نام میں نے متوکل رکھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا تو کن الفاظ سے کہ آپ میرے خاص بندے ہیں۔ سارے انسان اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے غلام ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہونے میں بھی کامل ہے، آپ کامل عبدیت کا مقام رکھتے ہیں، اس مقام میں کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر نہیں ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے متوکل رکھا۔ متوکل کیوں؟ اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی شان ہے کہ آپ نے اپنے تمام امور اللہ کے حوالے کیے، اپنی ذاتی طاقت و قوت پر آپ نے بالکل اعتماد نہیں کیا اور اس پر نظر نہیں فرمائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے متوکل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو متوکل بنایا، سید المتوکلین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام مبارک بھی اللہ تعالیٰ نے متوکل یعنی صرف اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والے، بھروسہ کرنے والے رکھا ہے۔ اور ایک صفت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تورات میں، قرآن مجید میں بھی اس کی تصدیق ہے کہ آپ سخت گو اور سخت دل نہیں ہیں، لیس بفظ ولا غلیظ، یعنی نہ آپ زبان مبارک سے سختی کرتے ہیں اور نہ آپ کے دل اقدس میں سختی ہے، یعنی آپ نرمی کا پیکر ہے، آپ کی فطرت میں، آپ کی خصلت میں، آپ کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے کہ آپ ہمیشہ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے نرمی کا معاملہ فرمایا، تکلیفیں دینے والوں اور ایذا پہنچانے والوں کو بھی آپ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے کہ آپ نے کبھی سختی نہیں فرمائی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے حبیب ان پر یعنی ان منافقین پر آپ سختی کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سختی کا حکم دے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی نے حضور کی یہ شان رکھی ہے، آپ کی صفت کہ آپ سختی کرنے والے نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تو بزرگوں نے اس کی تطبیق یوں کی ہے، یوں کہا ہے کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، آپ کی فطرت میں سختی نہیں ہے، نرمی آپ کی فطرت اور آپ کی خصلت ہے، لیکن بیماروں کے علاج کے لیے آپ کو سختی کا حکم دیا گیا، یعنی منافقین، مشرکین وغیرہ کے علاج کے لیے آپ کو سختی کا حکم دیا گیا۔ جس طرح ایک طبیب، ایک ڈاکٹر کو اپنے پیشنٹس کے ساتھ کبھی سختی کرنی پڑتی ہے، کبھی جلد بھی کاٹنا پڑتا ہے، کبھی انجیکشن بھی دینا پڑتا ہے، کڑوی دوائیں بھی وہ کھلاتا ہے، یہ اس کی سختی نہیں ہوتی حقیقت میں بلکہ علاج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سختی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے حکم دیا، تو مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے آپ نرمی فرمانے والے ہیں، اور یہ منافقین کے لیے آپ کو سختی کا حکم دیا گیا ہے۔ طبعاً آپ کے اندر سختی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دوسروں کے علاج کے لیے، کافروں منافقوں کے علاج کے لیے سختی کا حکم دیا، تاکہ ان کے حق میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہو جائے، اور اس طریقے علاج سے بھی ان پر حضور کی رحمت ہو جائے، اور یہ بھی ایک قسم کی مہربانی ہے، یہ بھی ایک قسم کی نرمی ہے۔ تو معزز سامعات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے علاوہ جو آپ کی خاص صفات تورات میں مذکور ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ کہیں پر بھی نہ بازاروں میں، نہ محفلوں میں، نہ گھر میں اونچی آواز سے گفتگو نہیں فرماتے۔ یہ جاہلوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ بد اخلاقوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، آپ علم و ہدایت کے سراج ہیں، تو آپ نے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں فرمائی، آپ سے کوئی ایسا کام صادر نہیں ہوا جو خلاف اخلاق، خلاف تہذیب ہو۔ تو ہمیشہ آپ پست آواز سے کلام فرمایا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہ تمام صفات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے، اسی لیے کہ
امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات میں پیروی کرے اور اپنا طریقہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ دراصل یہ تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ اس صفت کے علاوہ آپ کی جو صفات اور آپ کی جو تعریف کی گئی تھی تورات میں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جو بیان فرمایا، آگے روایت میں جو الفاظ ہے یہ بھی ہے کہ برائی کا جواب آپ برائی سے دینے والے نہیں ہیں۔ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بدلے میں برائی فرمانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی بڑی خوبی ہے، بڑی تعریف ہے۔ یہ ہر انسان سے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرے کہ ضرور برائی کے بدلے میں اچھائی کرے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، اور آپ کا حکم بھی یہی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ برائی کا بدلہ آپ برائی سے دینے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اس وقت تک رکھے گا ظاہری اعتبار سے جب تک کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ملت کو سیدھا نہ کر دے۔ جو قوم ٹیڑھی ہو چکی تھی، کجھی کی طرف مائل ہو چکی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہ فرما دے اور وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک صفات کا تورات میں ذکر کیا گیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بیان کیا۔ معزز سامعات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و عظمت ہے کہ آپ کی امت ہونے کی وجہ سے آپ کی امت بھی ساری امتوں پر شرف اور بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی اللہ تعالیٰ نے تورات میں تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو اس میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی چند صفتوں کو پڑھا، ان کی چند خوبیوں کو جو بیان کیا گیا تھا تورات میں، اس کو انہوں نے پڑھا۔ اس میں کیا کیا صفات ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ امت سب سے آخیر بھی ہے اور سب سے سابق بھی ہے۔ آخیر اور سابق دو اپوزٹ ورڈز ہے یہ، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں۔ جو آخر ہو وہ سابق نہیں ہو سکتا، سابق یعنی اول، پہلا، تو جو آخری ہے وہ پہلا نہیں ہوتا۔ پھر یہ سابق بھی ہے، اول بھی ہے، کیا مطلب؟ تو یہ اول ہے فضائل کے اعتبار سے، خوبیوں اور کمالات کے اعتبار سے سابق ہے، اور زمانے میں وجود کے اعتبار سے یہ آخر ہے، یعنی سب سے آخر میں اس امت کا وجود ہوگا سارے انبیاء کرام کی امتوں کے بعد۔ تو آخر بھی ہے، سابق بھی ہے، ان کی شفاعت کی جائے گی، مال غنیمت ان کے لیے حلال ہوگا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم فرمائے گا کہ جب یہ نیکی کا ارادہ کریں تو ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جائے گی، اور جب نیکی کر لیں تو 10 نیکیاں ان کے لیے لکھی جائے گی۔ برائی کا جب ارادہ کریں تو برائی نہیں لکھی جائے گی، لیکن جب برائی کر لیں تو صرف ایک برائی ان کے لیے لکھی جائے گی۔ یہ ساری صفات کو تقریباً 70 صفات امت محمدیہ کی تورات میں بیان کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پڑھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، اتنی خوبیوں والی، اتنی کمالات والی، اتنی تعریفوں والی امت ہے، اس امت کو تو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، مجھے ہی اس امت میں تو بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بلندی اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جو خصوصیتیں عطا فرمائیں، اس کو یاد دلایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اپنی رسالت عطا کی ہے، اپنے کلام سے تم کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے، کلام سے نوازا ہے، تو تم کو میں نے جو دیا ہے وہ لے لو اور شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ، بڑی نعمتیں میں نے تم کو عطا کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میں راضی ہو گیا۔ تو معزز سامعات، غور کرنے کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے اس امت کو بھی ایسی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور ایسی بشارتیں اس امت کے لیے ہے کہ انبیاء بھی تمنا کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو جائیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جب یہ معاملہ ہے تو اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان و عظمت ہوگی۔ تو تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی، انجیل میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا۔ جو صحابہ کرام پہلے نصرانی تھے، عیسائی مذہب پر چلتے تھے، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ مسلمان ہو گئے، وہ لوگ کہتے کہ ہم نے انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات کو پڑھا ہے۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارتیں عطا فرمائی تھی
کہ نبی آخر الزماں اس شان والے ہوں گے، آپ کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، فضل و کمال، جود و نوال کا ذکر ہے کہ زبور میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے یہ ہے کہ آپ بڑے حسین و جمیل ہوں گے۔ یعنی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال سے لے کر آپ کے فضائل و کمالات کا تک آپ کی ایک ایک خوبی کا اللہ تعالیٰ نے چرچا کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے اور اس کو لوگوں کو اس سے واقف کروایا ہے شروع سے ہی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دنیا میں ظاہری وجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی تھی۔ تو بڑے حسن و جمال والے ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوگی کہ دونوں جہاں کی نعمتیں آپ کے مبارک ہونٹوں سے رواں ہوں گی۔ دونوں جہاں کی نعمتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ملے گی، کلام الہی آپ کی زبان مبارک سے ہی جاری ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا بڑا عمدہ کلام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صفات کا بھی اس میں تذکرہ ہے زبور میں کہ آپ بڑے بابرکت ہوں گے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک بھی بیان کی گئی کہ آپ برکت والے ہیں، برکتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کرتا ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بھی برکتیں ملتی ہے، ذکر سننے والوں کو سننے کی برکتیں بھی ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہے۔ اور جو صفات آپ کی بیان فرمائی گئی تھی زبور میں، جس کا خاص طور پر ذکر ہے کہ آپ نیکیوں کو پسند کرنے والے اور برائیوں کو ناپسند فرمانے والے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وصف، ہر صفت، ہر کام، ہر قول، ہر فعل اللہ کے لیے ہوتا، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ تو نیکیوں سے آپ کو محبت ہے اللہ کی خاطر، برائیوں سے آپ کو یعنی ناپسندیدگی ہے وہ بھی اللہ کی خاطر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصی صفات کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب زبور میں بھی تذکرہ فرمایا۔ معزز سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ شان و عظمت سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان کر دی گئی تھی، اہل کتاب جانتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اتنی معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو حاصل تھی، تو کیا سب کے سب اہل کتاب یہود و نصارہ بعثت کے بعد مسلمان ہو گئے؟ تو ایسا نہیں ہوا۔ جن کی قسمت میں ہدایت تھی انہوں نے ایمان قبول کیا، بعثت کے بعد پہچان لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن شقاوت ازلی جن کے مقدر میں تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، جان کر بھی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک نام آتا ہے ابو عامر کا۔ ابو عامر کون تھا کہ اس سے بڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جاننے والا کوئی اور شخص نہیں تھا۔ قبیلے اوس سے اس کا تعلق تھا، لیکن اوس و خزرج دونوں قبیلوں میں اس سے بڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے والا، جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مدینہ شریف کے یہودیوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا اور ان سے نبی آخر الزماں کی صفات کو پوچھتا، معلوم کرتا تھا، آخری دین کے بارے میں معلومات کرتا تھا۔ تو یہودی جو آسمانی کتاب میں، تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھے تھے کہ مدینہ شریف میں ہجرت ہوگی، مکے میں بعثت ہوگی اور تمام صفات وہ بیان کرتے، تو اس کو یہ یاد رکھ لیتا۔ پھر یہ مقام تیمہ پر گیا، وہاں کے لوگوں سے بھی پوچھا، ان لوگوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفات بیان کی۔ پھر یہ ملک شام گیا، وہاں کے نصرانیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق اس نے پوچھا، ان لوگوں نے بھی بیان کیا، یہی صفات کو بیان کیا جو انجیل میں تھی۔ تو وہ راہب بن گیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا، اور وہ کہتا تھا کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، میں نبی آخر الزماں کے انتظار میں ہوں، جب وہ آئیں گے تو ان پر میں ایمان لاؤں گا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایمان نہیں لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ کس چیز پر آپ کی بعثت ہوئی؟
تو آپ نے فرمایا کہ دین ابراہیمی پر مجھے مبعوث کیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے دین ابراہیم میں خلط ملط کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ نہیں، میں بالکل اس کو روشن، پاک و صاف اللہ تعالیٰ نے جیسا دیا ویسا لایا ہوں۔ تو اس نے انکار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم جو مدینے کے یہودیوں سے میری صفات کو معلوم کرتے تھے، ان صفات کا کیا ہوا؟ وہ تو تم مجھ میں پاتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ صفات کے حامل آپ نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جھوٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ نعوذ باللہ آپ غلط فرما رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے پروردگار، جو جھوٹا ہے اس کو تو بے یار و مددگار مسافرت کی حالت میں موت دے دے۔ تو اس کا انجام برا ہوا۔ بعد میں وہ مکہ شریف چلا گیا تھا اور قریش کے دین پر رہا کچھ دن۔ اس کے بعد جب ملک شام واپس سفر پر جا رہا تھا، اکیلا تھا، تنہا تھا، بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق بے یار و مددگار، اکیلا تنہا اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ابو عامر بڑا بدبخت، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو، خوبیوں کو، کمالات کو جانتا تھا، دل سے اعتراف تھا، لیکن اس نے اقرار نہیں کیا۔ بغض و حسد کی وجہ سے انکار اس نے کر دیا، تو اس کا انجام بڑا برا ہوا۔ یہ ابو عامر کے صاحبزادے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہیں، مشہور صحابی ہے وہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایمان لائے اور اکابر صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ غسیل الملائکہ آپ ہی ہے۔ غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے تو فرشتوں نے آپ کو غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ تو معزز سامعات، دیکھیے اس واقعے میں غور کیجئے کہ انسان کو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے علم ہی کافی نہیں ہے۔ علم و حکمت، عقل و سمجھداری، معلومات انسان کو بہت حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق جس کے شامل حال نہ ہو، بڑے سے بڑا علم رکھ کر بھی وہ دنیا میں گمراہ ہو سکتا ہے اور اس کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ تو کبھی بھی علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، علم پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ہدایت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کر کر اپنی زندگیوں میں سیرت طیبہ کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔